बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हज़रत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार साबिक़ून अल अव्वलून में होता है। आप नक़ीबुल अंसार हैं। बैत अक़बा ओला और बैत अक़बा सानिया दोनों में शामिल हुए और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के तमाम ग़ज़वात में भी शरीक थे। कुरान जमा करने वालों में भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल थे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इस्लाम के लिए अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या खिदमत हैं और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के कारनामे क्या हैं। आपकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पर तफसीली रोशनी डालेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबा में से थे। क़िरत उनका ख़ास फ़न था। रिवायत के मुताबिक उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। इस्लाम का पहला मदरसा क़िरत जो अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में असहाब सुफ़ा के लिए कायम हुआ था, उन्हीं के ज़ेर इंतज़ाम था। अहले सुफ़ा वो सहाबा कबार थे जो उनसे तालीम पाते थे। यहाँ कुरान के साथ लिखना भी सिखाया जाता था। चुनाचे बहुत से लोग क़िरत और किताबत सीख कर यहाँ से निकले थे। बाज़ तलामज़ा के रहने सहने और खाने पीने का इंतज़ाम भी उस्ताद के ज़िम्मे होता था। इस किस्म के बहुत से लोग आते थे। एक शख्स के बारे में रिवायत मज़कूर है कि अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में रहता था और शाम का खाना भी उनके साथ खाता था। वापस जाने का कसद किया तो एक उम्दा कमान उस्ताद यानी अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र की। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कबूल करने से मना फरमाया। नाज़रीन, इसी रिवायत के पेश नज़र ये कहा जाता है कि कुरान पाक की तालीम का कोई मुआवजा न लेना चाहिए। रिवायत बताती कि अहद नबवी के बाद जब शाम के मुसलमानों को तालीम में कुरान की ज़रूरत हुई तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको शाम रवाना किया। वो पहले हमस गए लेकिन कुछ अरसे के बाद फ़लस्तीन को अपना मुस्तक़र बनाया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाम अबादा जबकि कुनियत अबुल वलीद थी। जबकि कबीला खजरज के ख़ानदान सालिम से आपका ताल्लुक़ था। आपका यूँ बयान किया गया है, अबादा बिन सामित बिन कैस बिन असरम बिन फ़हर बिन कैस बिन सालबा बिन गनम बिन सालिम बिन औफ़ बिन अम्र बिन औफ़ बिन खजरज। रिवायत के मुताबिक हज़रत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम कुरतुल ऐन था, जो अबादा बिन नज़ला बिन मालिक बिन अजलान की बेटी थीं। रिवायात बताते हैं कि कुरतुल ऐन के जिगर गोशे का नाम अपने नाना के नाम पर रखा गया। रिवायत के मुताबिक बनु सालम के मकानात मदीना के गरबी संगिस्तान के किनारे कुबा से मुतसिल वाक़े थे। यहाँ उनके कई किले भी आबाद थे जो अतम कवाफिल के नाम से मशहूर हैं। इस बिना पर अबादा का मकान मदीना से बाहर था। जहाँ तक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम का ज़िक्र है तो रिवायत ये बताते हैं कि अभी अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवान थे कि मक्का से इस्लाम की सदा बुलंद हुई। जिन खुश नसीब लोगों ने उसकी पहली आवाज़ को रग़बत के कानों से सुना, अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं में से हैं। नाज़रीन, तारीख़ के मुताबिक अंसार के वफ़द 3 साल तक मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा आते रहे थे और हज़रत अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन सब में शामिल थे। पहला वफ़द जो 10 आदमियों पर मुश्तमिल था वो इसमें दाखिल थे और आपने 6 शख्सों के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। आपको बताते चले कि अरबाब इल्म की एक जमात का यही ख्याल है, अगरचे कसरत राय उनके इस्लाम को दूसरी बैत अक़बा सानिया तक मौकूफ़ समझती है, जिसमें 12 आदमियों ने मज़हब इस्लाम कबूल किया था। तीसरी बैत जिसमें 72 अशख़ास शामिल थे, हज़रत अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इसमें भी शिरकत थी। रिवायत के मुताबिक आखिर बैत में उनको ये शर्फ़ हासिल हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़ानदान तवाफ़ुल का नक़ीब तजवीज़ फरमाया और इसी बिना पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नक़ीबुल अंसार का लक़ब मिला है। रिवायत बताती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर अंसार व मुहाजिरीन में जब बरादरी कायम की तो अबू मरसद गनवी को उनका भाई तजवीज़ फरमाया। नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में भी ज़िक्र हुआ कि अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में शरीक थे। आइए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ग़ज़वात में शिरकत के अहवाल का तज़किरा करते हैं। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर वाक़ हुआ तो अबादा बिन सामित ने इसमें शिरकत की। उसी सन में बनु कैनका अब्दुल्ला बिन उबई के इशारे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत पर आमादा हुए। दरबार नबूवत से जलावतनी का फरमान सादिर हुआ
تو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلف کا دیرینہ تعلق ان لوگوں سے قطع کر دیا تھا۔ روایت بتاتی ہے کہ اخراج البلد کا کام بھی انہی کے متعلق ہوا، اور قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ غزوات عہد نبوت میں بیت الرضوان کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، وہ اس بیت میں بھی شریک تھے۔ روایت بتاتی ہیں کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت کی زندگی ابتدا ہی سے ولولہ انگیز ہے۔ مکہ سے مسلمان ہو کر پلٹے تو مکان پہنچتے ہی والدہ کو مشرف بسلام کیا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوست تھے اور ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کے گھر میں ایک بڑا سا بت رکھا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت کو فکر تھی کہ کسی صورت یہ گھر بھی شرک سے پاک ہو۔ موقع پا کر اندر گئے اور بت کو بسولے سے توڑ ڈالا۔ کعب کو ہدایت غیبی ہوئی اور وہ جمعیت اسلام میں آ ملے۔ ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوق و علم کے ساتھ راہ حق میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ بھی وافر عطا فرمایا تھا۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سراپا ایثار مجاہد تھے، موت کا خوف کبھی ان کے عزم و ارادے میں حائل نہیں ہوتا تھا۔ غزوات کا آغاز ہوا تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر تبوک تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور ہر مارکے میں والہانہ جوش و خروش کے ساتھ سرفروشی کا حق ادا کیا۔ ان اعزازات کے ساتھ بیت رضوان کی حاضری کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ روایت بتاتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گاہے بگاہے صدقات کی وصولیابی کے لیے مأمور فرماتے، جو آپ کی امانت اور دیانت پر شاہد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں 5 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جمع قرآن کی خدمات انجام دی، ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال باکمال کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درس و افتاح، واعظ و ہدایت اور بعض اہم حکومتی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں گزارا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جذبہ جہاد کی شمع ہمیشہ فروزہ رہی، جس وقت بھی موقع ملتا سربکف میدان جہاد میں پہنچ جاتے۔ روایت بتاتی ہیں کہ غزوات میں شرکت کے علاوہ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صدیقی میں شام کی بعض لڑائیوں میں بھی شریک تھے۔ خلافت فاروقی میں مصر کی فتح ہونے میں دیر ہوئی تو عمرو بن عاص نے عمر بن خطاب کو مزید کمک کے لیے خط لکھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے 4000 فوج روانہ کی، جس میں 1000 فوج کے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسر تھے، اور جواب میں لکھا کہ ان افسروں میں ہر شخص 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ یہ کمک مصر پہنچی تو عمرو بن عاص نے تمام فوج کو یکجا کر کے ایک پر اثر تقریر کی اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ اپنا نیزہ مجھ کو دیجیے۔ خود سر سے عمامہ اتارا اور نیزے پر لگا کر ان کے حوالے کیا کہ یہ سپہ سالار کا علم ہے اور آج آپ سپہ سالار ہیں۔ خدا کی شان کے پہلے ہی حملے میں شہر فتح ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے سلسلے میں 3 چیزیں قابل ذکر ہیں: صدقات کی افسری، فلسطین کی قضا اور حمص کی امارت۔ روایت بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر عہد میں صدقے کے اموال تمام اضلاع عراق روانہ کیے تھے اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی مقام کا عامل بنایا تھا۔ وصیت کے طور پر فرمایا کہ خدا سے ڈرنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن چوپائے تک فریادی ہو کر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں 2 آدمیوں پر بھی عامل بننے کا خواہش مند نہیں۔ روایت کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین کا قاضی بنایا تھا۔ اس زمانے میں صوبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں تھا۔ کسی بات پر دونوں میں اختلاف ہو گیا، جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت کلامی کی تو انہوں نے کہا کہ آئندہ تم جہاں ہوگے میں نہ رہوں گا۔ ناراض ہو کر فلسطین سے مدینہ آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کیوں؟ انہوں نے سارا قصہ دہرایا۔ فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پر جائیے، دنیا آپ ہی جیسے لوگوں سے قائم ہے، جہاں آپ لوگ نہ ہوں گے خدا اس زمین کو خراب کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری محتیتی سے الگ کرتا ہوں۔ قضائے فلسطین کا پہلا عہدہ تھا جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض ہوا۔ اسی زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ شام کے امیر تھے، ان کو حمص کا نائب بنایا۔ روایت بتاتی کہ حمص کے زمانے قیام میں انہوں نے لازکیہ فتح کیا اور اس میں ایک خاص فوجی تکنیک ایجاد کی، یعنی بڑے بڑے گڑھے کھدوائے جن میں ایک شخص ماں اپنے گھوڑے کے چھپ سکتا تھا۔ ناظرین، روایت بتاتی کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد دراز تھا،
بدن دوہرا، رنگ ملی تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جمیل تھے۔ جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا تذکرہ ہے تو روایت کے مطابق عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے نام یہ ہیں: ولید، عبداللہ اور داؤد۔ روایت بتاتے کہ ان میں سے ولید کے 2 بیٹے عبادہ اور یحییٰ تھے، جبکہ داؤد کے لڑکے اسحاق حدیث کے مشہور راویوں میں سے ہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ حدیث میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایت کے موجد ہوئے۔ یاد رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ حدیث پہنچنے کا یہ طرز تھا کہ صحابی کہتا تھا کہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن بعض بزرگ ایسے بھی تھے جنہوں نے الفاظ روایت میں وہ مدارج قائم کیے جو بعد میں روایت حدیث کا جز قرار پا گئے، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان الفاظ میں ایک اضافہ کیا۔ ایک شخص سے حدیث بیان کی تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے فلاں فلاں لوگوں نے حدیث بیان کی۔ روایت بتاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشاعت حدیث کا خاص اہتمام تھا۔ مجالس علم، نجی مجالس، ہر جگہ اس کا چرچا رہتا تھا۔ جہاں جاتے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مسلمانوں اور غیر مسلموں کے گوش گزار کرتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی تعداد 181 تک پہنچتی ہے، جس کے روایت کرنے والے اکابر صحابہ اور تابعین ہیں۔ صحابہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ بن محیق، محمود بن ربی، مقدام بن ماد یکرب، حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجل بن حسنہ کے نام بتائے گئے ہیں۔ جبکہ تابعین میں عبد الرحمن بن اسیلہ صفاپچی، جتان بن عبداللہ رکاشی، ابو الاشعث صفانی، جبیر بن نذیر، جنادہ بن ابی امیہ، اسود بن سالبہ، عبداللہ بن مہیرز، ربیعہ بن ناجد، عطا بن یسار، قبیصہ بن زویب، نافع بن محمود بن ربیعہ، یعلا بن شداد بن اوس، ابو مسلم خولانی، ابو ادریس خولانی اس مخزن علم سے فیضیاب ہوئے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ فقہ میں بھی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال علم رکھتے تھے اور تمام صحابہ اس کا اعتراف کرتے تھے۔ شام کے مسلمانوں کو قرآن اور فقہ کی تعلیم کی ضرورت ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے انہی کا انتخاب کیا۔ روایت بتاتی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاون امواس کا خطبہ دیا تو کہا کہ مجھ سے اور عبادہ بن صامت سے اس مسئلے میں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن بات وہی ٹھیک تھی جو انہوں نے کہی تھی، تم لوگ ان سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں۔ جنادہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ملاقات کو گئے تو فرمایا وہ دین الہی میں فقیہ تھے۔ ناظرین، روایات بتاتے کہ عمرہ کے مقابلے میں حق گوئی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاج فضیلت کا ترہ رہی ہے۔ وہ نہایت جوش سے اس فرض کو ادا کرتے تھے۔ شام گئے اور وہاں بے شرح میں شرعی خرابیاں دیکھی تو ایک خطبہ دیا جس سے تمام مجمع میں ہلچل پڑ گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ بولے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا، اب ان کے طیش کو کون روک سکتا تھا؟ فرمایا کہ مجھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے کی بالکل پرواہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ روایت کے مطابق یہ حضرت عمر بن خطاب کے عہد خلافت کا واقعہ تھا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات میں دخل دیا تو فرمایا کہ جب ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی تو تم اس وقت موجود نہ تھے، پھر تم ناحق بیچ میں پڑتے ہو۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان شرائط پر بیعت کی تھی کہ چستی اور کاہلی میں آپ کا کہنا مانیں گے، فراخی اور تنگی میں مالی امداد دیں گے، اچھی باتیں پہنچائیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، سچ کہنے میں کسی سے نہ ڈریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صرف تشریف لائیں گے تو مدد کریں گے اور جان و مال اور اولاد کی طرح آپ کی نگہبانی کریں گے۔ ان سب باتوں کا صلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، بس ہم کو ان باتوں پر پورے طور سے عمل کرنا چاہیے اور جو نہ کرے وہ اپنا آپ ذمہ دار ہے۔ اس فرض کو وہ راستہ چلتے بھی ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی سمت جا رہے تھے، عبداللہ بن عباد زرقی کو دیکھا کہ چڑیاں پکڑ رہے ہیں۔ چڑیاں ہاتھ سے چھین کر اڑا دیں اور کہا، بیٹا یہ حرم میں داخل ہے، یہاں شکار جائز نہیں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا کہ بیعت کرنے کے بعد 2 مرتبہ مکہ مکرمہ جا کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کوئی غزوہ اور واقعہ ایسا نہ تھا جس کی شرکت کا شرف انہیں حاصل نہ ہو۔ انہی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت تھی۔ روایت بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بیمار پڑے تو خود سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو آئے۔ انصار کے کچھ لوگ ہم رکاب تھے، فرمایا جانتے ہو شہید کون ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا مجھے تکیے سے لگا کر بٹھاؤ۔ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیا کہ جو مسلمان ہو ہجرت کرے اور معرکے میں قتل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس صورت میں تو شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ قتل ہونا، حیضے میں مرنا، غرق آب ہونا اور عورت کا زچگی میں مر جانا، یہ سب شہادت میں داخل ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے تو صبح و شام دیکھنے جاتے تھے۔ آپ نے اسی حالت میں ان کو ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ مجھ کو جبریل علیہ السلام نے تلقین کی تھی۔ ناظرین، ہم آپ کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ آپ کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفن کے بارے میں کیا روایت ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بنی قینقاع کی تفصیلات بتاتے ہیں کہ اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ بنی قینقاع حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری کے لوگ تھے، نہایت شجاع اور بہادر تھے، زرگری کا کام کرتے تھے۔ جب غزوہ بدر میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی تو ان لوگوں کی سرکشی کھل کر سامنے آ گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے ان کا حسد ظاہر ہو گیا۔ اپنی اس چلن اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاہدے کو عملاً ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودی قبیلوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ نہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آئیں گے اور نہ آپ کے دشمنوں کو مدد دیں گے۔ یہودیوں کے یہ تینوں خاندان مدینے میں ہی رہتے تھے اور ان کے محلے الگ الگ تھے۔ ایک قول کے مطابق معاہدہ یہ تھا کہ جنگ وغیرہ کی صورت میں لوگ نہ حضرت کی طرفدار ہوں گے اور نہ آپ کے مخالف ہوں گے، یعنی آپ کے دشمن کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، بلکہ ایسے موقعوں پر غیر جانبدار رہا کریں گے۔ اور ایک قول کے مطابق معاہدہ یہ تھا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہوگا تو یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور آپ کی پوری مدد کریں گے، جیسا کہ بیان ہوا۔ البتہ ان قبیلوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور روایت کے مطابق یہودیوں کے ان تینوں قبیلوں میں جنہوں نے سب سے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی اور غداری کی وہ بنی قینقاع کے یہودی تھے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک عرب عورت اپنا تجارتی سامان لے کر وہاں آئی، جس میں اونٹ اور بکریاں وغیرہ تھے، تاکہ یہ مال فروخت کر کے نفع حاصل کرے۔ یہ مال اس نے بنی قینقاع کے بازار میں فروخت کیا اور اس کے بعد وہیں ایک یہودی جوہری کے پاس بیٹھ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت جوہری کی دکان پر بیٹھی ہوئی تھی اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنا بدن اور چہرہ چھپائے ہوئے تھی کہ کچھ یہودی اوباشوں نے اس پر چہرہ کھولنے کے لیے اصرار کرنا شروع کیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس دکاندار جوہری نے اٹھ کر اس کے نقاب کا ایک کونا چپکے سے اس کی پشت کی طرف کسی چیز سے باندھ دیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس نے خاموشی سے اس کی چادر کا ایک سرا ایک کانٹے یا کیل میں الجھا دیا۔ عورت کو اس کو پتہ ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ عورت جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو کپڑا الجھا ہوا ہونے کی وجہ سے وہیں رہ گیا اور چہرہ اچانک کھل گیا۔ اس پر یہودیوں نے قہقہے لگائے۔ عورت نے ان کی اس بےہودگی پر چیخنا شروع کر دیا۔ روایت بتاتے کہ وہیں ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے جیسے ہی یہودیوں کی شرارت دیکھی وہ جوہری کی طرف جھپٹا اور تلوار بلند کر کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر یہودی نے اس مسلمان میں حملہ کیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے پر دوسرے مسلمانوں نے چیخ کر مسلمانوں کو جمع کر لیا اور مسلمان غضبناک ہو کر یہودیوں پر چڑھ دوڑے۔ یوں مسلمانوں میں بنی قینقاع کے یہودیوں کے خلاف سخت غم و غصہ پیدا ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی قینقاع سے مسلمانوں کا امن اور دوستی کا جو معاہدہ تھا وہ حضرت عبادہ بن صامت کی معرفت ہوا تھا۔ یہودیوں کی اس حرکت کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کی حرکتوں کے لیے ہمارا ان کا سمجھوتا نہیں ہوا تھا، اب عبادہ بن صامت اس معاہدے سے بری ہو گئے۔ ادھر خود حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہو کر اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست اور حلیف بناتا ہوں۔
اور کافروں کی دوستی اور عہد سے بالکل بری اور علیحدہ ہوتا ہوں۔ ناظرین، اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اباد مومنین کی محبت ضروری ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت و نفرت، بیزاری اور برت کا اعلان بھی ضروری ہے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے اس معاہدے کا دوسرا رکن عبداللہ ابن ابی سلول تھا، جس نے مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ یہ شخص ظاہری طور پر مسلمان ہو چکا تھا، مگر حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا اور منافقوں کا سردار تھا۔ یہ شخص اس واقعے کے بعد بھی اس معاہدے سے چمٹا رہا۔ اس نے عبادہ بن صامت کی طرح اس وقت معاہدے سے بری ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، سورہ مائدہ میں۔ الغرض اس کے بعد شوال کی 15-16 تاریخ کو بروز شنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کو جمع کر کے یوں واعظ فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، جیسے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا، کہیں اس طرح تم پر نازل نہ ہو۔ اسلام لے آؤ، اور اس لیے کہ تحقیق تم خوب پہچانتے ہو کہ میں بالیقین اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، جس کو تم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہو، اور اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ اس موقع پر حق تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نازل فرمائی، آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری آیت حق تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کو وہ عہد اسی طرح واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ اس اطلاع میں برابر ہو جائیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ روایت بتاتے کہ یہود یہ سنتے ہی مشتعل ہو گئے اور یہ جواب دیا کہ آپ اس دھوکے میں ہرگز نہ رہنا کہ ایک ناواقف اور ناتجربہ کار قوم یعنی قریش سے مقابلے میں آپ غالب آ گئے، واللہ اگر ہم سے مقابلہ ہو تو خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں کہ باہم ایک دوسرے سے لڑی، ایک جماعت تو خدا کی راہ میں قتال کرتی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتی تھی کھلی آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنی امداد سے قوت دیتے ہیں۔ تحقیق اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ الغرض اس دھمکی کے بعد بنی قینقاع کے یہودی وہاں سے جا کر اپنے محلے میں اپنی حویلیوں کے اندر کلا بند ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ یہودی علاقے کی طرف کوچ کرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا اور 15 دن تک بنی قینقاع کا یہودیوں کا بے انتہا شدید محاصرہ کیا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے شوال کی 15 تاریخ کو کوچ فرمایا تھا اور ذیقعد کی چاند تک وہیں رہے۔ اس شدید محاصرے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور رعب پیدا فرما دیا۔ بنی قینقاع کے ان یہودیوں میں 400 جنگجو تو قلعہ کی حفاظت پر تھے اور 300 زرہ پوش جاں باز تھے۔ آخر محاصرے سے تنگ آ کر یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمارا راستہ چھوڑ دیں تو ہم جلا وطن ہو کر مدینہ سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کو تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ صرف ہماری عورتوں اور بچوں کو ہمارے لیے چھوڑ دیجئے، جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں، اور ہمارا مال و دولت آپ لے لیجئے، یعنی مال میں ہتھیار وغیرہ بھی شامل ہوں گے جو وہ مسلمانوں کو دے جائیں گے۔ ناظرین، ان کی اس پیشکش سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس باغات اور کھیتی کی زمینیں نہیں تھیں، بلکہ ان کا تمام مال و دولت تجارت کے ذریعے تھا یا سودی کاروبار کے ذریعے تھا، جو آج تک یہودیوں کا خاص مشغلہ ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب بنی قینقاع اپنی حویلیوں سے نکلے تو ایک قول کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مشقیں باندھ دو۔ چنانچہ ان کی مشقیں کس دی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر اسی وقت سردار منافقین عبداللہ ابن سلول جو یہودیوں کا حلیف اور حمایتی تھا، حضرت کے پاس آئے ان لوگوں کی سفارش کرنے لگا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے آپ سے عرض کیا، اے محمد، میرے ان غلاموں یعنی بے بس دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی بات انسنی کرتے ہوئے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے بار بار اصرار کیا تو آخر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دو، اور ساتھ ہی یہ بد دعا بھی فرمائی کہ ان لوگوں پر اور ان کے ساتھ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح آپ نے بنی قینقاع کے یہودیوں کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی سے فرمایا انہیں لے جاؤ، اللہ تمہیں ان کے ذریعے کوئی برکت نہ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان یہودیوں کو مدینہ سے ہمیشہ کے لیے نکال کر جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کو جلا وطن کرنے کی ذمہ داری آپ نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت کے سپرد فرمائی، اور یہودیوں کو مدینہ سے نکل جانے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ چنانچہ یہودی 3 دن بعد مدینے کو خیر بات کہہ کر چلے گئے۔ اس سے پہلے یہودیوں نے عبادہ بن صامت سے درخواست کی تھی کہ ان کو 3 دن کی جو مہلت دی گئی ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، مگر حضرت عبادہ نے کہا کہ نہیں، 1 گھنٹے کی مہلت بھی نہیں بڑھائی جا سکتی۔ پھر عبادہ بن صامت نے اپنی نگرانی میں ان کو جلا وطن کیا۔ یہ لوگ یہاں سے نکل کر ملک شام کے ایک بستی کے میدانوں میں جا بسے، مگر 1 سال کی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ وہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے عبداللہ بن ابی کے سامنے کی تھی کہ اللہ تمہیں ان کے ذریعے کوئی برکت نہ دے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ یہودیوں کے مدینے سے جانے سے پہلے ابن ابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے مکان پر یہ درخواست لے کر آیا کہ یہودیوں کو معاف کر کے مدینے میں رہنے کی اجازت دی جائے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنے کی بجائے اندر تشریف لے گئے۔ ابن ابی نے اندر جانا چاہا، مگر ایک صحابی نے ہاتھ مار کر اس کو پیچھے دھکیل دیا، جس کے نتیجے میں اس کا منہ دیوار سے ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ ابن ابی انتہائی غضبناک ہو کر واپس ہوا۔ بنی قینقاع کے یہودیوں کے اس واقعے کا پتہ چلا تو بولے ہم اس شہر میں ہرگز نہیں رہیں گے جس میں ابو حباب یعنی ابن ابی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے، نہ ہی ہم اب اس سے کوئی مدد لیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں نے مدینے سے نکلنے کی تیاری شروع کر دی۔ روایت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے نکل جانے کا راستہ دے دیا اور مسلمان مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ یہودیوں کے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکانوں میں سے بے شمار ہتھیار ملے، کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا بنی قینقاع کے یہودی دوسرے یہودیوں میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ بہادر اور جنگجو لوگ تھے۔ روایت بتاتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہتھیاروں میں سے 3 کمانیں لیں۔ ان کمانوں میں سے ایک کمان کو کتوم یعنی خاموش کہا جاتا تھا، کیونکہ جب اس کمان سے تیر چلایا جاتا تھا تو بالکل آواز نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہی وہ کمان ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں تیر اندازی فرمائی، اور جس میں سے تیر اندازی کے وقت چنگاریاں سے نکلتی تھیں۔ ان میں سے دوسری کمان کا نام روحائی تھا اور تیسری کو بیضائی کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ آپ نے 2 زرہیں لیں، جن میں سے ایک زرہ کا نام سعدیہ تھا۔ اس زرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی، اور جب جالوت کو قتل کیا گیا تو اس وقت داؤد علیہ السلام یہی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ دوسری زرہ کا نام فضہ تھا، جو آپ نے یہودیوں کے ہتھیاروں میں سے اپنے لیے منتخب فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ نے 3 نیزے اور 3 تلواریں بھی اپنے لیے منتخب فرمائیں۔ ان میں سے ایک تلوار کو کلی کہا جاتا تھا، دوسرے کو بطار کہا جاتا اور تیسرے کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس تلوار کا نام خود آپ نے سیف رکھا۔ نیز ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زرہ حضرت محمد بن مسلمہ کو اور دوسری حضرت سعد بن معاذ کو ہدیہ فرمائی۔ واللہ علم۔ ناظرین، آپ نے بنی قینقاع میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ملاحظہ فرمایا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا۔ ناظرین، جہاں تک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد فاروقی میں شام کے قاضی رہے۔ حمص مقام تھا، فلسطین کے مقام رملہ میں 72 سال کی عمر پا کر 34 ہجری میں وفات پائی۔ روایت کے مطابق حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے دم تک شام میں سکونت پذیر رہے۔ 34 ہجری میں پیغام اجل آیا، اس وقت ان کی عمر مبارک 72 سال تھی۔ وفات سے پہلے بیمار رہے، لوگ عیادت کو آتے تھے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آدمیوں کے ساتھ ان کے مکان پر آئے، پوچھا کیسا مزاج ہے؟ فرمایا خدا کے فضل سے اچھا ہوں۔ وفات کے قریب بیٹا آیا اور درخواست کی کہ وصیت کیجیے۔ فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھلاؤ۔ اس کے بعد کہا بیٹا تقدیر پر یقین رکھنا ورنہ ایمان کی خیریت نہیں۔ اسی حالت میں سنابہی پہنچے، دیکھا تو استاد جاں بلب تھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بیتاب ہو کر زار و قطار رونے لگے۔ استاد شفیق نے رونے سے منع کیا اور کہا کہ میں ہر طرح سے راضی ہوں، شفاعت کی ضرورت ہوگی تو شفاعت کروں گا۔
شہادت کے لیے چاہو گے تو شہادت دوں گا، غرض حت الوسع تم کو نفع پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جتنی حدیثیں ضروری تھی تم لوگوں تک پہنچا چکا، البتہ ایک حدیث باقی تھی، اس کو اب بیان کیے دیتا ہوں۔ حدیث بیان کر چکے تو روح جسم کو وداع کہہ کر جوار رحمت میں پرواز کر گئی۔ ناظرین، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا واقعہ ہے۔ مدفن کے متعلق اختلاف ہے، ابن سعد نے رم اللہ لکھا ہے، دوسری روایت میں بیت المقدس کا نام آیا ہے اور لکھا کہ ان کی قبر وہاں اب تک مشہور ہے۔ امام بخاری نے فلسطین کو مدفن قرار دیا، لیکن اصل یہ ہے کہ فلسطین ایک صوبہ تھا جس کے رم اللہ اور بیت المقدس اضلاع تھے۔ البتہ اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کو منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہاں تک آپ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات ملاحظہ فرمائے۔ آخر میں آپ کو غزوہ بدر کی فتح اور اس غزوہ کے چند ایمان افروز واقعات بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ مکے میں جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ ادھر سے عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے ہوئے لے جا رہے تھے۔ امیہ نے دیکھ کر کہا کہ کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں، آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا بدلے میں اسے خوب دودیل اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف نے زرہیں پھینک دیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا او ہو، کفار کا سرغنا امیہ بن خلف، یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ پھر نہایت بلند آواز میں پکارا اے اللہ کے مددگارو، یہ رہا کفار کا سرغنا امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا، لیکن اتنے میں ان لوگوں میں سے ایک نے ان کے بیٹے کے پاؤں پر تلوار سے ضرب لگائی اور وہ وہیں گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے اتنے زور سے چیخ کبھی سنی نہیں تھی۔ میں نے کہا نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کی اس حرکت کا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے سعد، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ اس جنگ میں سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے انہیں ایک چھڑی تھما دی۔ انہوں نے اس چھڑی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکڑ کر لہرایا تو ایک چمچماتی ہوئی تلوار بن گئی۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی۔ اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خاتمہ جنگ کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز ابن عمیر کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اس وقت ایک انصاری صحابی ان کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ مصعب نے اس انصاری سے کہا اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس شخص کی ماں بہت مالدار ہے،
وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ ناظرین، یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ اپنے خونی بھائی کی بجائے اپنے دینی بھائی کو ترجیح دینے لگے تھے، کیونکہ کلمے کا رشتہ ان کے ہاں خون کے رشتے سے افضل تھا۔ کہتے جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں؟ نہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور اس کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لغزش نہیں۔ البتہ میں اپنے باپ کے بارے میں جانتا تھا کہ ان میں دور اندیشی ہے، سوجھ بوجھ اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ ناظرین، آخر کار اسلام میں کفر پر فتح پائی۔ اسی غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ 70 کافر موت کے گھاٹ اترے، 70 ہی گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا، ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی، جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا میرا قریبی میرے حوالے کرو اور میں اسے قتل کروں۔ عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن کو اڑائیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے ذرہ برابر رحم نہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا۔ ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔